अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए नबी रहमत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से उनकी एक मोजिज़ात का एक अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिलो ईमान ताज़ा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वाक़े का आगाज़ करते हैं। जैसा कि रिवायत में आता है कि मक्का शरीफ के इर्द गिर्द बहुत सारे कबीले रहा करते थे। उन्हीं कबीले में से एक ऐसा शख्स था जो कि नहायत ही गरीब था। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अरब का जो कानून हुआ करता था पहले, वो तिजारत का हुआ करता था, यानी लोग सामान को ख़रीदा और बेचा करते थे। ऐसे वक्त में उनकी रोज़ी रोटी इसी तरीके से चला करती थी। बड़े बड़े तिजारती जो होते वो बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमाया करते थे। ऐसे वक्त में जिस शख्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ वो नहायत ही गरीब था। उसने किसी भी तरीके से थोड़े से पैसे जमा किए और उसने भी इरादा बनाया कि मैं बड़े लोगों के साथ तिजारत नहीं कर सकता, लेकिन थोड़े से पैसे जमा करने के बाद मैंने भी कुछ मवेशियाँ ख़रीद ली हैं और ऐसे वक्त में इनको अगर मैं जाकर मक्का शरीफ के बड़े सरदारों को बेचूं तो इसकी मुझे अच्छी कीमत मिलेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो शख्स था इसने पैसे जमा करने के बाद कुछ मवेशियों को ख़रीदा और उनकी थोड़ी बहुत देखभाल की और फिर उसको ले जाकर मक्का शरीफ के जो बड़े बड़े सरदार हुआ करते थे उनको जाकर बेचने लगा। इस तरीके से इसकी रोज़ी रोटी चल रही थी, बहुत अच्छे तरीके से इसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि उस वक्त मक्का शरीफ के अंदर कुछ ऐसे मुनाफिकीन थे जो जगह जगह पर प्यारे आका के हवाले से उल्टी सीधी बातें कहा करते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिस वक्त ये शख्स मक्का शरीफ के अंदर अपनी मवेशियों को बेचने के लिए, अपने जानवरों को बेचने के लिए आता, तो ऐसे वक्त में इस शख्स को एक आदमी ने यह बात कही कि तुम मक्का शरीफ तो आते हो, लेकिन तुम इस बात का ख्याल रखना कि मक्का शरीफ के अंदर एक जादूगर रहता है, जो भी उससे मुलाकात करता है वो उसका ही होके रह जाता है। तो ऐसे वक्त में तुम उससे मुलाकात मत करना, क्योंकि वो लातो इज़्ज़ा की इबादत करने से रोकता है, यानी बुतों को पूजने से रोकता है। ऐसे वक्त में तुम उसके करीब भी मत जाना, वरना तुम उसके ही होके रह जाओगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो शख्स था ये बिल्कुल नया था, यानी मक्का शरीफ के अंदर कोई भी इसकी जान पहचान नहीं थी, इसीलिए इसने दूसरों की बातों के ऊपर भरोसा कर लिया और ये मक्का शरीफ उसी तरीके से रोज़ आना जाता और अपनी मवेशियों को बेचता और जो रकम आती उससे अपना घर बार चलाता और उसी पैसे से फिर से जानवर को ख़रीद कर उसे महंगे दामों में बेचा करता था और यही इसका रोज़ का मामूल बन चुका था। एक दिन की बात है कि मक्का शरीफ के अंदर जब ये सौदागर, जब ये जानवरों को बेचने वाला अपने जानवरों को लेकर मक्का शरीफ बेचने के लिए आया, तो ऐसे वक्त में अबू जहल जो था वो इस शख्स के करीब आया। ऐसे वक्त में इस शख्स के पास दो सुनहरे ऊँट थे जो कि निहायत ही कीमती थे। अबू जहल ने जब इन ऊँटों को देखा तो वो उन ऊँटों को पाने के लिए इस शख्स के पास आया और आकर ये बात कहने लगा कि मुझे तुम्हारे ये दोनों ऊँट पसंद आए हैं, ऐसे वक्त में ये चाहता हूँ कि तुम ये जो ऊँट हैं वो मुझे बेच दो। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो शख्स था अबू जहल को बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि अबू जहल जो है वो बड़ा ही जालिम किस्म का इंसान है, बड़ा ही लालची किस्म का इंसान है और ये लोगों के सामान को लूट लिया करता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अबू जहल जो था वो बड़े सरदारों में आता था, इसीलिए इस मवेशी बेचने वाले ने करता क्या ना करता, ऐसे वक्त में इसने अपने जो ऊँट थे वो उसके हवाले कर दिए और उसकी रकम जो थी वो अबू जहल से मांगने लगा। लेकिन अबू जहल जो था वो बड़ा ही जालिम किस्म का इंसान था। वो ये बात कहने लगा कि मेरे पास पैसे अभी नहीं है, तो मैं ऐसा करना कि कल मेरे घर पर आ जाना, मैं तुम्हें इन ऊँटों की रकम अदा कर दूंगा। ऐसे वक्त में मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो मुसाफिर था, ये जो तिजारती था, ये बात कहने लगा कि मक्का शरीफ के अंदर मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं बाहर से आया हुआ हूँ, यहाँ पर मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, न ही कोई मेरा जानने वाला है, ऐसे वक्त में मैं किसके पास रुकूंगा। लेकिन अबू जहल जो था वो ये बात कहने लगा कि देखो भाई, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, लेकिन पैसे जो मिलेंगे तुम्हें वो कल सुबह ही मिलेंगे। ऐसे वक्त में मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो तिजारती था वो करता क्या ना करता, मजबूर होकर उसने ये बात कही कि ठीक है, मैं आज मक्का की गलियों के अंदर ही गुजार लूँगा, ऐसे वक्त में सुबह मैं आपके घर पर आऊँगा और जो मेरे ऊँट की रकम है वो मुझे आप अदा कर दीजिएगा। और ये सारी बातें होने के बाद अबू जहल जो था वो दोनों ऊँटों को लेकर अपने घर को चला गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो मुसाफिर था इसके पास पैसे मौजूद नहीं थे, ना ही खाने के लिए कोई साजो सामान मौजूद था और ना ही कोई ठिकाना था। ऐसे वक्त में मजबूरी के तहत में ये मक्का की गलियों में रात भर यहाँ से वहाँ टहलता रहा और जब आराम करने का वक्त आया तो किसी कोने में जाकर आराम कर लिया। ऐसे वक्त में जब सुबह हुई तो फ़ौरन ही सुबह उठने के बाद
دیے ابو جہل کے دروازے پر گیا، دروازے کو کھٹکھٹایا اور فوراً ہی ابو جہل جو تھا وہ باہر آیا۔ ایسے وقت میں اس مسافر نے، اس تجارتی نے یہ بات کہی کہ کل آپ میرے 2 سنہرے اونٹ لے کر گئے تھے جو کہ نہایت ہی قیمتی ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ میں کل صبح آپ کے دروازے پر آ جاؤں اور آپ سے اونٹ کی قیمت حاصل کر لوں، لائیے مجھے میرے اونٹ کی قیمت ادا کر دیجئے۔ ایسے وقت میں ابو جہل جو تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم کل آ جانا۔ جب یہ بات مسافر نے سنی، تجارتی نے سنی، تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا اور وہ یہ بات کہنے لگا کہ نہ ہی مکہ شریف کے اندر میرا کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ ہی میرے پاس کھانے کے لیے کوئی پیسے ہیں۔ ایسے وقت میں بہت ہی زیادہ مجبور ہوں، آپ مجھے پیسے ادا کر دیجئے۔ میرے پیارے دوستو، ابو جہل جو تھا وہ بڑا ہی ظالم قسم کا انسان تھا، اس کے دل میں ذرا بھی رحم نہ تھا۔ وہ یہ بات کہنے لگا کہ اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تم کل آ کر لے جانا، ورنہ آج تو میں تم پیسے دے ہی نہیں سکتا۔ میرے پیارے دوستو، یہ بات سننے کے بعد وہ جو تجارتی تھا وہ بڑا پریشان ہو گیا اور مرتا کیا نہ کرتا، ہار پچھتا کر وہ یہ بات کہہ کر وہاں سے ہٹ گیا کہ میں کل آپ کے دروازے پر پھر آؤں گا، ایسے وقت میں آپ مجھے ان کی قیمت ادا کر دیجیے گا۔ ابو جہل جو تھا وہ اس بات کے اوپر راضی ہو گیا اور یہ جو تجارتی تھا دن بھر یہاں سے وہاں گھومتا رہا، حتیٰ کہ جب رات آئی تو مکہ گلیوں کے اندر ہی کہیں کونے پر جا کر سو گیا۔ سارا دن اس نے ایک بھی دانے کا اناج نہیں کھایا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ کمزور بھی ہونے لگا تھا، لیکن دوستوں کوئی اور چارہ بھی نہ تھا۔ جب صبح ہوئی تو ایسے وقت میں فوراً ہی یہ ابو جہل کے گھر پر گیا اور پھر سے وہی ساری باتیں دہرائی کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج آپ مجھے میرے اونٹوں کی قیمت ادا کر دیں گے۔ جب یہ بات ابو جہل نے سنی تو فوراً پھر سے وہی بات کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، میرے پاس آج پیسے نہیں ہیں، تم کل آ جانا۔ دراصل ابو جہل کا جو منصوبہ تھا وہ کچھ اور ہی تھا، وہ کسی بھی طریقے سے اس سوداگر کو اس کے پیسے ادا نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ پہلے بھی یہ کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کر چکا تھا، یعنی سامان کو خرید لیتا تھا اور جب اس کے پیسے ادا کرنے کی بات آتی تو ایسے وقت میں بات کو ٹالتا رہتا اور سامان کی قیمت کو ادا نہ کرتا۔ میرے پیارے دوستوں، اسی طریقے سے لگاتار 3 روز تک وہ جو مسافر تھا، وہ جو تجارتی تھا، وہ ابو جہل کے گھر پر جاتا رہا۔ آخری دن جب وہ ابو جہل کے گھر پہ پہنچا تو اس نے جب جا کر اپنے اونٹوں کی مانگ کی تو ایسے وقت میں ابو جہل نے یہ بات کہی کہ کل آ کر اپنے پیسے لے جانا۔ میرے پیارے دوستوں، لگاتار 3 دن ہو چکے تھے، 3 دن سے جو مسافر تھا بھوکا تھا، پیاسا تھا، ایسے وقت میں کوئی چارہ نہیں تھا، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن اپنے پیسے کو پانے کے لیے مجبوری کے تحت میں یہ روز آنا مکہ میں ہی رک جایا کرتا تھا، کہیں پر بھی سو جایا کرتا تھا، سارا دن بھوکا پیاسا رہتا، لیکن ابو جہل کو پھر بھی اس کی بات کے اوپر رحم نہ آتا۔ اور پھر ابو جہل سے جب یہ شخص زیادہ ضد کرنے لگا کہ آپ نے لگاتار 3 دن مجھے اس طریقے سے دوڑایا ہے، آپ میرے پیسے مجھے واپس کر دیجئے، تو میرے پیارے دوستوں، جب ابو جہل نے اس چیز کو دیکھا کہ جو سوداگر ہے یہ مجھ سے بار بار ضد کر رہا ہے، تو وہ یہ بات کہنے لگا کہ جا، جو کرنا ہے کر لے، چل یہاں سے بھاگ جا، میں تیرے پیسے تجھے لوٹاؤں گا نہیں، یہ سنہرے جو اونٹ ہیں یہ اب میرے ہو چکے ہیں، اس کی کوئی قیمت میں ادا نہیں کروں گا۔ جب یہ بات سنی سوداگر نے تو ایسے وقت میں اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، وہ بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ جو شخص لگاتار 3 دن تک وعدہ کرتا رہا کہ میرے گھر پر آ جانا، میں تمہیں پیسے ادا کر دوں گا، لیکن 3 دن کے بعد یہ بات کہتا ہے کہ چل بھاگ جا یہاں سے، میں تیرے پیسے ادا نہ کروں گا۔ ایسے وقت میں وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے پیارے دوستوں، ابو جہل جو تھا وہ بڑا سردار تھا، اسی لیے کوئی اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے وقت میں اس تجارتی نے یہ بات کہی کہ میں اس کا فیصلہ جو ہے بڑے سرداروں سے کرواؤں گا کہ آپ نے میرے اونٹوں کو خریدا لیکن اس کے پیسے نہیں ادا کیے۔ ابو جہل جو تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ جا، جس سے جا کر کہنا ہے کہہ دے، میں کوئی پیسہ نہیں دینے والا۔ ہر پچھتا کر یہ جو سوداگر تھا یہ مکئی گلیوں کے اندر یہاں سے وہاں گھومنے لگا اور دل ہی دل بہت ہی زیادہ غمگین تھا اور آنکھوں میں اس کے آنسو جاری تھے۔ یہ کرتا بھی کیا، حالات سے مجبور تھا، کوئی ٹھکانہ بھی نہ تھا، کوئی جاننے والا بھی نہ تھا۔ ایسے وقت میں اس نے مکہ کے سرداروں کو تلاش کیا کہ ان کے سامنے جا کر ابو جہل کی شکایت کرے۔ تو میرے پیارے دوستوں، جب وہ کچھ دور چلا تو ایسے وقت میں مکہ کے کچھ جانے پہچانے جو سردار تھے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخ تھے، وہ ان کے پاس گیا اور ان سے جا کر یہ بات کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، میں ایک مسافر ہوں اور میں مکہ شریف تجارت کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ ایسے وقت میں ایک شخص نے مجھ سے اونٹ خرید لیا لیکن اس کے پیسے ادا نہیں کیے، لگاتار 3 دن تک بلاتا رہا کہ میں پیسے دے دوں گا، لیکن آخری دن یہ بات کہتا ہے کہ چل بھاگ جا یہاں سے، میں کوئی پیسے نہیں دینے والا۔ میرے پیارے دوستوں، جب عرب کے سرداروں نے یہ بات سنی تو وہ یہ بات کہنے لگے کہ بتاؤ وہ کون ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا۔ میرے پیارے دوستوں، یہ جو سوداگر تھا اس نے یہ بات کہی کہ میرے ساتھ ابو جہل نے ایسا کیا۔ جیسے ہی ابو جہل کا نام ان سرداروں نے سنا، ان سب کی گردنیں جو تھی وہ نیچے ہو گئی اور
سب کے سب خاموش ہو گئے اور سب کے سب یہ بات کہنے لگے کہ ابو جہل تو ہمارا بھی سردار ہے، ہم ہرگز اس کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں، تو چلا جا یہاں سے، ہم میں سے کوئی تیری مدد نہیں کرے گا۔ میرے پیارے دوستوں، جب عرب کے سرداروں سے جب اس شخص نے یہ بات سنی تو وہ اور زیادہ غمگین ہو گیا۔ ایسے وقت میں اس نے اپنے گردنوں کو جھکا لیا، لیکن تبھی ان سرداروں میں سے ایک منافقین نے یہ بات کہی کہ دیکھ، کعبے کی طرف وہاں پر ایک شخص موجود ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ تیری مدد کر دے۔ ایسے وقت میں یہ بات بتاتے بتاتے وہ جو منافقین تھے وہ زور زور سے ہنسنے لگے۔ میرے پیارے دوستوں، یہ جو سوداگر تھا وہ بڑا ہی حیران ہوا کہ یہ لوگ خود کہتے ہیں کہ وہ جو شخص ہے میری مدد کر سکتا ہے، لیکن پھر یہ ہنسنے کیوں لگے؟ آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ یہ جو شخص تھا، یہ جو سوداگر تھا، اس نے کبھی بھی پیارے آقا سے ملاقات نہیں کی تھی، کبھی پیارے آقا کو نہیں دیکھا تھا، اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ جس سے اب میں ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جن سے مدد لینے کے لیے جا رہا ہوں، وہ کوئی اور نہیں، دونوں عالم کے سردار ہیں، نبی رحمت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، جن کی مثال ساری کائنات میں نہیں ملتی، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ ایسے وقت میں یہ اپنی نظروں کو جھکاتا ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ پیارے آقا کی طرف بڑھا تو اس نے یہ محسوس کیا کہ پیارے آقا جو ہیں وہ عبادت میں مصروف ہیں۔ ایسے وقت میں وہ پیارے آقا کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میرے پیارے دوستوں، پیارے آقا کو تو ہر ایک چیز کی خبر تھی۔ جیسے ہی آپ نے اس چیز کو محسوس کیا کہ آپ کے پیچھے آ کر ایک سوداگر کھڑا ہے تو فوراً ہی آپ نے اپنی عبادت کو مختصر کر دیا اور فوراً ہی اس سوداگر سے یہ بات کہی کہ تم بڑے پریشان لگتے ہو، حالات تمہارے بہت زیادہ نازک بنے ہوئے ہیں، تمہیں بھوک بھی لگی ہوگی، چلو پہلے تم میرے گھر پہ چلو، بھر پیٹ کھانا کھانا، اس کے بعد جا کر ہی تم اپنی بات میرے سامنے رکھنا۔ میرے پیارے دوستوں، یہ جو سوداگر تھا اتنی زیادہ محبت کو دیکھنے کے بعد بہت ہی زیادہ خوش ہوا کہ سارے مکہ کے اندر کسی نے بھی اس سے محبت سے بات نہ کی، سب تو لوٹنا ہی چاہتے تھے، لیکن یہ کون سی ذات ہے جو اتنی محبت دکھا رہی ہے، اپنے گھر کو لے جا رہے ہیں اور کھانا کھلانے کی بات کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں جو سوداگر تھا وہ خوشی خوشی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر مبارک پر پہنچا اور وہاں پہنچنے کے بعد پیارے آقا نے اسے بھرپیٹ کھانا کھلایا۔ یہ جو شخص تھا لگاتار 3 دن کا بھوکا تھا۔ ایسے وقت میں اس نے بہت سارا کھانا کھایا اور پھر پیارے آقا نے آخر میں اس کو دودھ بھی پیش کیا، اس نے سارا دودھ بھی پی لیا۔ میرے پیارے دوستوں، یہ جو سوداگر تھا پیارے آقا کی اس اخلاق سے، پیارے آقا کی اس طرح سے خدمت کرنے کی وجہ سے اتنا زیادہ متاثر ہوا، اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وہ یہ بات کہنے لگا کہ سارے مکہ کے اندر کسی نے میری مدد نہیں کی، لیکن آپ نے مجھے بھرپیٹ کھانا کھلایا، یا آپ نے مجھ پہ بڑا احسان کیا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، یہ بات سننے کے بعد پیارے آقا نے فرمایا کہ اب تم نے بھرپیٹ کھانا کھا لیا ہے، تمہارے جسم میں اب توانائی بھی آ چکی ہے، اب مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ یہ جو شخص تھا سوداگر یہ بات کہنے لگا کہ میں ایک چھوٹا سوداگر ہوں اور اپنی مویشیوں کو بیچنے کے لیے مکہ آیا کرتا تھا اور یہاں کے سرداروں کو جا کر اپنی مویشیوں کو بیچا کرتا تھا اور بدلے میں اس سے رقم حاصل کیا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے میری زندگی گزر رہی تھی، لیکن آج سے کچھ دن پہلے ابو جہل جو تھا وہ میرے جانوروں کو خریدنے کے لیے آیا، وہ میرے سنہرے اونٹوں کو خریدنے لگا اور یہ بات کہنے لگا کہ پیسے میں جو ہے وہ گھر پر جا کر دوں گا، ایسے وقت میں تم کل آ جانا۔ اسی طریقے سے جب میں پیسے کو حاصل کرنے کے لیے ابو جہل کے گھر پہ جاتا تو ابو جہل یہ بات کہتا کہ کل آ جانا، حتیٰ کہ لگاتار 3 دن تک اس نے مجھے ٹہلایا اور پھر آخر میں یہ بات کہہ دی کہ جا جس سے کہنا ہے کہہ دے، میں تجھے پیسے نہیں لوٹانے والا، چل بھاگ جا یہاں سے۔ اور جب میں نے یہ بات سنی تو میں بڑا غمگین ہو گیا کیونکہ میرے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، لگاتار 3 دن تک میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، لیکن آپ کی نظر کرم پڑی اور آپ نے مجھے کھانا کھلایا، آپ نے مجھ پر احسان کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، میری مدد کیجیے۔ جب پیارے آقا نے یہ بات سنی تو پیارے آقا نے فرمایا کہ کسی نے تیری مدد نہیں کی لیکن میں تیری مدد کروں گا، چل ابو جہل کے گھر چل، میں تیرے مویشیوں کی قیمت ابو جہل سے ادا کرواؤں گا۔ میرے پیارے دوستوں، جو شخص تھا بڑا ہی خوش ہو گیا اور فوراً ہی وہ پیارے آقا کو لے کر ابو جہل کے گھر پہ پہنچا۔ پیارے آقا نے ابو جہل کے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا، ابو جہل جو تھا وہ باہر آیا، فوراً ہی پیارے آقا نے یہ بات کہی کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ تو اس طریقے سے غریبوں کو لوٹے گا، اس طریقے سے غریبوں کو پریشان کرے گا، ان کے مویشیوں کے پیسے ادا نہیں کرے گا تو کیا بڑا سردار بن جائے گا؟ میرے پیارے دوستوں، جب ان باتوں کو ابو جہل نے سنا تو اس کے پیر کانپنے لگے، یعنی میرے پیارے دوستوں پیارے آقا اس قدر جلال میں تھے، ان کے الفاظ جو تھے وہ ابو جہل کو اس قدر دل میں لگ رہے تھے کہ وہ بہت ہی زیادہ تڑپنے لگا، خوف کھانے لگا اور فوراً ہی وہ یہ بات کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں اس کے پیسے اس کو ادا کرتا ہوں، اور پھر وہ فوراً ہی اپنے گھر میں گیا اور اس نے اونٹوں کی قیمت جو تھی وہ اس سوداگر کو ادا کر دی۔ میرے پیارے دوستوں روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ابو جہل پیارے آقا کو اس وقت دیکھ رہا تھا تو ایسے وقت میں اس نے محسوس کیا کہ پیارے آقا کے دونوں بازوؤں
کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ اسی خوف کی وجہ سے پریشان ہو کر یہ بات کہنے لگا کہ میں پیسے کو ادا کرتا ہوں، یعنی وہ بہت ہی زیادہ خوف کھانے لگا تھا۔ میرے پیارے دوستوں، جب اس نے پیسے ادا کر دیے تو یہ سوداگر جو تھا وہ بڑا ہی خوش ہوا، اور فوراً ہی یہ بات کہنے لگا کہ آپ نے مجھے بڑا احسان کیا، مجھے آپ اپنا نام تو بتائیں۔ یہ بات سننے کے بعد پیارے آقا نے فرمایا کہ تم نام جان کر کیا کرو گے، ایسے وقت میں تمہارا کام ہو گیا، یہی کافی ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ یہ بات سننے کے بعد سوداگر جو تھا وہ خوشی خوشی وہاں سے جانے لگا۔ ابھی چند ہی قدم آگے بڑھا تھا کہ وہی شخص جس نے یہ بات کہی تھی کہ مکہ شریف کے اندر ایک جادوگر رہتا ہے، وہ تبھی سامنے آ گیا سوداگر کے، اور آ کر یہ بات کہنے لگا کہ تم کس کے چکر میں پڑ گئے، یہ تو وہی جادوگر ہے جو لوگوں کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے، جو لات و عزا کی عبادت کرنے سے روکتا ہے، جو بتوں کو پوجنے سے روکتا ہے۔ جیسے اس شخص نے اس شخص کی بات کو سنا، فوراً ہی ہاتھ کو جھڑکتے ہوئے یہ بات کہی، نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، اگر یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں تو یقیناً یہ سچ کہتے ہیں، کیونکہ میں نے ان کو اس قدر سچا پایا، اس قدر اچھا پایا، ان کے اخلاق کا اس قدر دیوانہ ہو گیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ ایسے وقت مجھے پورا یقین ہے کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں تو یقیناً یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اگر یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو یقیناً اللہ ایک ہے۔ یہ فوراً ہی پیارے آقا کی طرف بڑھا، اور پیارے آقا کے دست مبارک کو چومنے کے بعد یہ بات کہنے لگا کہ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے، میں مذہب اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے دوستوں، غور کرنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ جو سوداگر تھا وہ اس بات سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی متاثر نہیں ہوا تھا، اس بات سے اس نے مذہب اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی اونٹ کی قیمت کو ادا کروا دیا تھا، بلکہ وہ اس بات سے متاثر ہوا تھا کہ پیارے آقا اس کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئے، ان کے اخلاق کو دیکھ کر وہ ان کے دیوانہ ہو چکا تھا، ورنہ جب اس کو پیسے مل چکے تھے وہ تو جا چکا تھا، لیکن اس کو پیارے آقا کے اخلاق نے، پیارے آقا کے حسن و سلوک نے، پیارے آقا کی محبت نے، پیارے آقا کے انداز نے دیوانہ بنا لیا تھا، اسی لیے اس نے مذہب اسلام کو قبول کیا۔ اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ مذہب اسلام جو ہے وہ ایسا مذہب ہے کہ اس کو زبردستی قبول نہیں کروایا جا سکتا ہے، جب تک آپ کے دل کے اندر یہ بات نہیں آتی ہے، آپ کے ایمان کے اندر یہ بات نہیں آتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب تک آپ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ زبان سے اقرار کر لینا الگ بات ہے، لیکن جب تک آپ کا یقین اس بات کے اوپر نہیں ہوگا تب تک آپ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو پیارے آقا کا یہ معجزہ پسند آیا ہوگا، پیارے آقا کی یہ شان پسند آئی ہوگی۔ سچ میں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے ضرور رکھیے گا، اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ گزارش کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے تاکہ آپ کو اس طرح کے واقعات سننے کا موقع ملے۔ چلیے دوستو، میں پھر ملوں گا ایک اچھی اور پیاری ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، خوش